बार बात की जा रही है और आज दिन भर हम तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करते रहे और आपके इल्म में है कि भले ये जगह पाकिस्तान से बहुत दूर हो और स्विट्ज़रलैंड में हो, लेकिन पाकिस्तान की मेज़बानी में ये सारा प्रोसेस हो रहा है और पाकिस्तान का मकसद यही है कि किसी मंतकी अंजाम तक ये मामलात पहुँचे। और अब तक जो सिचुएशन है इसमें मुंजमद असासों पर बात हुई है, तेल से पाबंदियाँ आर्जी तौर पर हटाने पर बात हुई है और मुज़ाकरात का पहला जो दौर हुआ है उसमें तेल पर आर्जी इस्तिस्ना के मुसवदे पर इत्तफाक हुआ है। अब मामला ये है कि बेसिकली ईरान ये चाहता है कि जब MOU साइन हो चुका है और MOU साइन होने के बाद पहले ही उसकी जो टर्म थी, पहला पैरा था, वो स्पेसिफिकली ये बात करता था कि तमाम जगहों पर जंग को टर्मिनेट किया जाए। तो ऐसे में सदर ट्रंप की जानिब से ख़ास तौर पर अमेरिका में बैठ के इस तर्ज के बयानात, जंगजुआना बयानात, वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होंगे। तो आज क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई, पाकिस्तान की किस तरह की कामयाबियां रहीं, इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो रोड मैप तय होगा वो आगे खित्ते में अमन की बहाली में किस हद तक मददगार साबित हो सकता है। तो सबसे पहले गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं। सेनेटर साहब, बड़ी एक अब ज़ाहिर है कि इस वक्त तो हम ज़रा समअप करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन, लेकिन बहुत बड़े एजाज़ की बात रही पाकिस्तान के लिए कि ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद टॉक से जो सिलसिला शुरू हुआ था मीडिएशन का, वो आज स्विट्ज़रलैंड में भी पाकिस्तान की मेज़बानी में ही मुश्किल मरहला है। लेकिन जाहिर है कि ऐसे में यही हमारी आपसे जब भी गुफ्तगू होती थी तो ये एंटिसिपेटेड था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि कितने स्पॉयलर्स मौजूद हैं। तो अब तक की जो प्रोग्रेस है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? अच्छा जी, हम कोशिश करेंगे कि सेनेटर साहब को लाइन पे लेने की। और मामला है मुज़ाकरात का और आज दिन भर यानी कि जब भी ये सिचुएशन जिस तरह से अनफोल्ड होती रही, सबसे पहले एक मंज़र हमने देखा और जाहिर है कि वो मंज़र ये था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और साथ ही साथ कतरी वज़ीर आज़म, अमरीकी नायब सदर JD वेंस और फिर अमरीका की जानिब से हर लेवल पर बारहा पाकिस्तान के किरदार को सराहे जाना। और उम्मीद तो यही की जा रही थी कि ऐसे में सदर ट्रंप की जानिब से जो पहले बयानात दिए जाते थे और ख़ास तौर पर उनके बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें बारगेन करनी होती है तो वो सख्त से सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं और वो कहते हैं ना कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, तो ये पलटने का किरदार वो बखूबी निभाते हैं क्योंकि उनकी जानिब से तहज़ीब को मिटा देने वाला बयान भी सामने आया, फिर उससे वो पीछे हट गए, उनकी जानिब से और भी बड़े ख़तरनाक स्टेटमेंट सामने आए थे। तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि एक जानिब उनकी मुज़ाकराती टीम यहाँ पर मौजूद है और दूसरी जानिब उनकी तरफ से ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जो किसी फरीक को मजबूर कर दें कि वो किसी तरह से मुज़ाकराती अमल पर उनकी तय करदा शराइत पर आमादा हो जाए। अब हालांकि सदर ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो 14 निकात हैं ये इस लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर सदर ट्रंप तन्हाई में भी अगर इन निकात का जायज़ा लेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि ईरानी जो पहले दिन से कहते रहे अपनी फतह के हवाले से, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि उन्होंने बहुत उनका नुकसान हुआ और एक ऐसी जंग उन पर मुसल्लत की गई थी जिसमें उनकी पूरी क़यादत को शहीद कर दिया गया पहले ही हमले में। लेकिन जिस तरह से ईरानियों ने संभल कर पलट कर वार किया और उसके बाद साबित कदम रहे, आप देखें कि कैसी अजीम शख्सियात जिसमें अली लारीजानी साहब थे, आयतुल्लाह अली खामनाई साहब थे, उससे हटके उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर से लेके IRGC की क़यादत, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये सारे लोगों की शहादत के बावजूद, नेवी के कमांडर्स की शहादत के बावजूद, अमरीकी सदर के दावों के बावजूद कि जी पूरी उनकी जो नेवी थी हमने बिल्कुल समंदर की तह में पहुंचा दी, ईरान ने ना सिर्फ ये कि बूट्स ऑन ग्राउंड का जो उनका एक प्लान था उसको बिल्कुल नेस्त व नाबूद कर दिया। ये मैं मिसाल किस एतबार से दे रहा हूँ, आपके इल्म में होगा वो इस्फहान वाला जो मामला था वो ऐसा ही था कि अमेरिका चाह रहा था कि किसी तरह से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से ले जाया जा सके और उसमें फिर आपने देखा कि वो एक तैयारा जो गिरा था उसके पायलट के रेस्क्यू की आड़ में ये सारा मामला अंजाम दिया जाना था। लेकिन वहाँ पर ईरानियंस की जानिब से रिस्पॉन्ड किया गया और अमरीकियों को अपने जहाज़ों के नुकसान के बाद वहाँ से जाना पड़ा और ये फिर एक मैसेज मिल गया कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है सस्टेनेबल नहीं होगा। फिर जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान ने संभाले रखा और अभी एज ऑफ नाउ जब हमारी आपसे बात हो रही है इस वक्त भी सिचुएशन यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है और वो किस बुनियाद पर ईरान ने अभी भी बंद कर रखी है, ये खोल दिया गया था। MOU जब साइन हुआ था उस वक्त फ़ौरन ही
ایران کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیا جائے گا، اور جو اس میمورنڈم میں یہ مینشن بھی تھا کہ 60 دن تک یہاں سے ٹول وصول نہیں کیا جائے گا، 60 دن کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ لیکن جو پہلا پیرا تھا جس کے اندر لبنان سمیت ہر جگہ پر جنگ بندی تھی، وہ جنگ بندی نہیں ہو سکی اور اسرائیل کو اس بات پر آمادہ نہیں کیا جا سکا، اور اسرائیل جس نے سپوائلر کا کردار پلے کیا، اور اس بنیاد پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے تنگ آ کر پھر اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دیا۔ اس میں پازیٹیو چیز یہ تھی کہ ایران کی جانب سے اس فیصلے کے باوجود، اسٹریٹ آف ہارمز کے بند کرنے کے باوجود، امریکی مذاکراتی عمل سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن ان کی جانب سے سخت بیانات کا، اور خاص طور پر امریکی صدر کی جانب سے سخت بیانات کا سلسلہ جاری رہا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ایرانی ٹیم کے رکن کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر بیسکلی جو نیگوشیٹنگ ٹیم کے ممبر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کلاس 17 آف دا ایم او یو سیٹس دا پری ریکویزٹس۔ کلاس 1 اس کی یہ ہے کہ اینڈ آف وار آن آل فرنٹس، کلاس 4 says کہ lifting the blockade، کلاس 5 says opening the Strait of Hormuz، کلاس 10 says temporary آئل سینکشن ایگزمپشنز، اور پھر کلاس 11 کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ انفریزنگ ایرانین ایسٹس، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بتایا انہوں نے کہ ایران واز دا مین فوکس ٹوڈے، نو پروگریس آن ادر ایشوز اف لیبنان از ناٹ ریزالوڈ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی معاملے پر ایک پہلے پیراگراف پر ہی اگر آپ کا اتفاق نہ ہو، اور یاد رہے، ذرا اپنے ناظرین کے میموریز کو ریفریش کر دوں کہ جب یہ پہلا سیز فائر کا بیان سامنے آیا تھا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، آپ کو یاد ہوگا ٹویٹر پہ، تو اس کے اندر انہوں نے لبنان سمیت تمام جگہوں پر انہوں نے جنگ بندی کی بات کی تھی، لیبنان اینڈ ایلس فیئر، اور اس وقت بھی اسرائیل کی جانب سے وہاں پر لبنان پہ، بیروت پہ جب بمباری کی گئی، مجبوراً ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو ایز اے لیوریج یوز کرتے ہوئے اس کو چوک کیا، اور پھر اس کے اوپر بجائے اس کے کہ اسرائیل کو امریکہ سمجھاتا، امریکہ نے ناکہ بندی کے اوپر ناکہ بندی لگائی، اس سے معاملات یہاں تک پہنچے۔ تو اب تسنیم نیوز کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے اور یہ چیز سامنے آئی ہے، اور یہ ایرانی مذاکرات کار ہیں جن کی جانب سے یہ سچویشن سامنے آئی ہے۔ تو اصل معاملہ ہے لبنان کا، اور لبنان واز دا مین فوکس ٹوڈے، اور اب ظاہر ہے کہ لبنان کے اوپر جب معاملات طے نہیں ہوں گے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک اہم ترین ایک معاہدہ طے پایا، معاہدہ بلکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے کسی ایگریمنٹ کی تو اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیز فائر ہوا، سیز فائر کے بعد معاملات جو ہیں وہ ایم او یو تک پہنچے، ایم او یو کے بعد اب معاملات اگر بات آگے بڑھتی ہے تو کسی فائنل ڈیل تک پہنچ جائیں گے۔ سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب فائنلی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، یہ میں بات کر رہا تھا پروگریس سے متعلق کہ ایک جانب پروگریس ہو رہی ہے، لیکن جو پہلا پیراگراف ہے اس متعلق کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی، اور ایرانی اس معاملے پہ ثابت قدم ہیں، اور لبنان پہ اسرائیل جنگ بندی کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی کہ وہ بار بار اسپوائلر کا کردار ادا کرتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ امریکہ کہہ دے کہ انف از انف، اور بجائے صدر ٹرمپ اس بارے میں بیان دینے کے اور ایرانیوں کو دھمکانے کے کہ ایک ہی بار اسرائیل کو فکس کریں کہ بھائی انف از انف؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ کچھ دنوں کی سیاست دیکھیں امریکہ کی اور اسرائیل کی، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ امریکہ کے اور اسرائیل کے درمیان ایک اوپن سپیٹ شروع ہو چکا ہے، جس کے اندر بیسیکلی اوپنلی جو ہے دوسرے بیانات دیے گئے ہیں، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب کہا ہے کہ آپ لبنان پہ حملہ نہ کریں تو انہوں نے زیادہ حملے کیے ہیں، اور جس دن انہوں نے 80 حملے کیے، اگلے دن جس دن کو حملہ کیا، اور دن انہوں نے 160 حملے کیے ہیں۔ تو یہ مطلب کہ معاملہ ہے، اور ادھر سے پھر ان کے جو وزیر ہیں کیبنٹ کے اسموٹرچ اور بین گویر، یہ ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف، اور وہاں سے جو ہے وہ جے ڈی وینس صاحب جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات چل رہا ہے کہ یہ اوپنلی ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور یہ اوپنلی جو اوپنلی یہ بیچ میں آواز آ رہی ہے بار بار، یہ آپ کی آواز آ رہی ہے بیچ میں بار بار؟ اچھا، میں تو ابھی ویسے خاموش ہوں، لیکن آواز تو بند کریں مجھے بھائی آواز سینیٹر صاحب کو چیک کر لیجئے گا تاکہ ان کو مجھے آواز آ رہی ہے بیچ میں، پتہ نہیں کسی کی آپس بات کر رہے ہیں، مجھے وہ بھی آ رہی ہے، آپ پتہ نہیں۔ اچھا، میں دیکھ لیتا ہوں، اب آپ بات کریں۔ چلیں اب نہیں آئے گی آپ کو؟ روکیے۔ جی پلیز۔ تو بیسیکلی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اپورچون مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ
یہ جو لڑائی اوپن سپیٹ ایک شروع ہو گیا ہے بٹوین اسرائیل اینڈ یو ایس، اس اپرچونٹی کو سیز کیا جائے اور امریکہ کو اپنی طرف کیا جائے اور اسرائیل کو اس سے دور کیا جائے. کیونکہ اگر یہ ریلیشن شپ اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس ریلیشن شپ کا، جو کہ لگ رہا ہے یہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے اس نے امریکہ کے خلاف بھی ایک جنگ شروع کر دی ہے. تو ہمیں یہ اس کو استعمال کر کے اس اپرچونٹی کو بیسکلی یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کا بریک ڈاؤن اگر ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر اسرائیل آن اٹس اون کین ناٹ سروائیو فار ٹو لانگ. اور وہ مطلب آپ دیکھ لینا کہ آئی ڈی ایف جو ہے اس سے حزب اللہ سے نہیں لڑا جا رہا، جو کہ بیسکلی ایک ملیشیا ہے. مطلب کہ وہ اتنی نکمی فوج ہے، حالانکہ کہتے ہیں ہماری ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے کوئی، لیکن حالانکہ اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں، اگر امریکن سپورٹ نہ ہو، امریکن بیسز نہ ہو، امریکن اکوپمنٹ نہ ہو، امریکن ریڈارز نہ ہو، امریکن ریفیولرز نہ ہو، ایئر بورن ارلی وارننگ کنٹرول ایئر کرافٹس نہ ہو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں کر ان کی بڑی لمیٹڈ سی کیپیبلٹی ہے. یہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں جیسے ہم کوئی پتہ نہیں سپر پاور ہے، مگر یہ ریئلٹی اگر آپ ان کے جا کے نمبرز دیکھیں جو کچھ ان کے وسائل ان کے پاس ہے، یا جو ان کے جو لوگوں میں جو کتنی ہمت ہے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ they will not survive for too long. اچھا سینیٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے کہ ابھی یہ آپ کو جو لگ رہا ہے یہ کیا حکومتی شفٹ ہے یا پھر ایک امریکی پالیسی شفٹ ہے؟ یہ میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ ایکزیوس کی جانب سے یہ ادھر ادھر ویسے بھی رپورٹ ہوا کہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو میں، اور صدر ٹرمپ نے ابیوزو لینگویج یوز کی، نمبر 1. نمبر 2، ابھی کچھ دن پہلے جے ڈی وینس جو کہ ابھی مذاکرات کار بھی ہیں اور اس پروسیس میں ابھی شریک بھی ہیں اور ممکنہ طور پر صدارتی دوڑ میں بھی شامل ہیں، ان کی جانب سے بھی اسرائیل کو وارن کیا گیا اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دنیا میں ہم آپ کے واحد حلیف ہیں. پھر دوسرا بھی یہاں پر جو ایک پول ہوا تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے اندر ہیبریو یونیورسٹی کے پول تھا، اس کے اندر 92% سے زائد اسرائیلی اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ایران جنگ جیت چکا ہے، اور 82% یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد لانگ ٹرم جو اسرائیل کی سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو گئی. تو یہ نیتن یاہو کے لیے انٹرنلی اس کے پولیٹیکل کریئر کے لیے کتنا چیلنجنگ یہ ثابت ہوگا؟ دیکھیں جو اسرائیل ہے نا اس کے اندر مطلب جو نیتن یاہو کے جو بیہیویئر ہے، وہ نیتن یاہو کا بیہیویئر خالی اکیلے کا نہیں ہے، یہ ریفلیکٹیو ہے. یہ ریفلیکٹیو ہے بار بار جو پوری کی پوری کیبنٹ ہے یا ادھر کی جو عوام ہے ان کے بیہیویئر کو ریفلیکٹ کرتا ہے کسی حد تک. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ مطلب عورتوں کو، بچوں کو جس طرح وہ قتل کر دیتے ہیں، جیسے مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ سوچ انگرینڈ ہے، یہ نفرت جو ہے یہ انگرینڈ ہے. تو یہ مطلب کہ ان کی سوسائٹی جو ہے وہ، اور اس کی سوسائٹی انٹرنلی بھی تباہ ہو رہی ہے. نیتن یاہو کا جو فیوچر ہے آگے وزیر اعظم رہنے کا وہ بڑا بلیک نظر آ رہا ہے، کیونکہ نفتالی بینٹ اور ان کے 2 اور الائنسز ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. تو سچویشن ایک ایسی پلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس کے اندر یہ اگر ریلیشن شپ بریک ڈاؤن کر جاتا ہے تو یہ they won't be able to survive for too long. تو اور یہ ہمیں بیسکلی اگر ہم اپنے معاملات کو صحیح طرح اچھی طرح لے کے چلیں، جو کہ ابھی تک ہم چلیں، اور اس میں پوری جو ہے وہ مبارکباد جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بالکل بنتی ہے کہ انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے ان دونوں کا لکھا جائے گا ان کارناموں کی وجہ سے. تو ہمیں معاملات کو آگے اچھی طرح لے کے چلنا چاہیے اور امید کرنا چاہیے کہ یہ جس طرف جا رہا ہے اس سے اچھی آؤٹ کم نکلے گی. دیکھیں جو امریکہ کے اندر جو پبلک اوپینین ہے وہ اب اسرائیل کے بہت اوور ویلمنگلی اگینسٹ چلا گیا. وہ اتنا اوور ویلمنگلی انگیجڈ ہو گیا ہے کہ اس کے بعد مطلب وہ اب اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا تقریباً ناممکن ہے. تو یہ سچویشن ہے. مجھے اشفاق صاحب ابھی بھی بیک گراؤنڈ میں مجھے مسلسل کوئی آواز آ رہی ہے، میں مجھ سے آپ کی بھی بات سنتا ہوں بیچ میں، وہ یہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. اچھا میں آئی اپولوجائز فار دس، مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس بنیاد کس وجہ سے یہ بیچ میں انٹرپشنز ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کچھ تھوڑا سا فکس کر سکے، ہماری ٹیم اس کو